अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग जहाँ कहीं भी इस चैनल को देख रहे होंगे इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। और आज आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं एक शख्सियत, ये हैं डॉक्टर हसन अस्करी काज़मी। और ये इनका मैं तारुफ आपसे क्या करवाऊँ, क्योंकि ये थोड़ा सा एक इंग्लिश का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ कि ये लिटरेचर लॉरिएट हैं और इनकी इतनी जो हैं तख्लीक़ी जो सलाहियतें हैं वो बहुत ही हमजहत हैं और कई उनके रुख हैं। और ये एक इनकी किताब मेरे सामने है, वक़ारी हुनर। इसमें तनकीद भी है, तबसरा भी और जायज़े भी। ये कॉलम निगार भी हैं, तनकीद निगार भी हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं और ये खाके भी लिखते हैं। और अब सबसे बड़ी बात ये कि ये बहुत अच्छे शायर हैं। गोया इन्होंने अदब की कोई ऐसी सिंफ नहीं जो इन्होंने छोड़ी हो। लेकिन इन जैसी अदबी शख्सियत से बात करने के लिए कुछ अपना कद भी होना चाहिए, तो मेरे जैसे बेअदब लोग तो इनसे बात नहीं कर सकेंगे। तो मैं क्योंकि मेरा तो अदब का मुताला बहुत ही महदूद है, तो मुझे आज डॉक्टर साहब से बात करनी है कि इनकी जो तमाम अदबी तख्लीक़ात हैं वो तो माशाल्लाह से अब किताबी शक्ल में तारीख़ का हिस्सा बन चुकी हैं और बहुत ज़्यादा किताबें हैं। ये भी डॉक्टर साहब से पूछूंगी आखिर में, लेकिन मैं आज इनसे बात करना चाह रही हूँ कि ये उस तारीख़ का ख़ुद एक हिस्सा रहे जो हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखती है, यानी तक़सीम हिंद और क़याम पाकिस्तान की तारीख़। डॉक्टर काज़मी ने उन तमाम हालात और वाक़यात को अपनी आँखों से देखा है। ये उस आग और खून के दरिया से गुज़र कर अपने इस मुल्क तक पहुँचे हैं, अपने वतन तक पहुँचे हैं। तो मैं असल में उन्हीं लम्हात को यहाँ पर ज़िंदा करना चाहती हूँ जो इनकी यादों में और इनके माजी के मंजरनामों में मुझे यकीन है कि ज़रूर कहीं ना कहीं मौजूद हैं। और मैं चाहती हूँ वो मनाज़िर आप लोगों को दिखाऊँ। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने आपका बहुत वक्त लिया। आपने तारुफ भरपूर किया। नहीं, ये तकसीम हुई है, पार्टीशन हुआ है, जिसको हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि ये तकसीम हो गई, बंटवारा हो गया, पाकिस्तान बन गया। लेकिन हम लोग, नई नस्ल ये नहीं जानती कि किस आग और खून से निकल के आए हैं उनके आबा व अजदाद वहाँ से, और इसके पीछे कितनी एक तल्ख और अज़ियतनाक तारीख़ है। तो मुझे सबसे पहले ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि आपकी क्या उम्र थी जब तक़सीम हुई? इससे पहले कि मैं ये गुफ्तगू करूं, एक शेर है जिसमें आपको पूरी फ़ज़ा नज़र आएगी कि सुबह हिजरत जो थी हमारी, उसके हवाले से बात मैंने की है कि सर हथेली पे रखे घर से निकलना था मुझे। वाह। सर हथेली पे रखे घर से निकलना था मुझे, सुबह हिजरत की निशानी नहीं देखी तुमने। वाह। और हकीकत यह है, मैंने बच्चों को बताया तो वो हैरान हुए। बिल्कुल। शुक्र है नक़्ल मकानी नहीं देखी तुमने। तो हमने वो सब देखा, और क्या देखा अगर मैं उसकी तफसील में जाऊँगा यकीनन जाऊँगा। फिर भी मुझे इख्तिसार से काम लेना होगा कि अम्बाला शहर, अच्छा, इसकी एक खूबी थी कि चारों तरफ मुसलमान थे और दरमियान में हिंदू थे। अच्छा। और अगरचे मुसलमान गरीब थे और हिंदू निस्बतन खुशहाल थे, लेकिन हमारा रौब बहुत था उन पर। अच्छा। आर्या हाई स्कूल और पहले मुस्लिम हाई स्कूल हमारा, जहाँ से मैंने पढ़ा। मैट्रिक में आया था कि ये तश्कील पाकिस्तान, मैं उसे बंटवारा नहीं कहूँगा, इसलिए ये तश्कील पाकिस्तान एक ऐसा मुनफरिद अनोखा तजुर्बा था कि पूरे रोए ज़मीन पर मेरा ख़्याल है इस तरह शायद ही कोई वाक़या नज़र आए कि किस तरह से हमने पहले आज़ादी हमारे हाथ से छिन गई और फिर हमें आज़ादी हासिल करने के लिए क्या कुछ करना पड़ा। तो ये बहुत सी बातें हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि हमने कायद आज़म की क़यादत में जो कुर्बानियाँ दी हैं वो जितनी भी हैं सब कुछ है, लेकिन जो आज़ादी हमें हासिल हुई वो सबसे बड़ी नेमत है। बेशक। तो मुझे याद है कि मैं 16 बरस का था, मैट्रिक में मैं आ गया था, लेकिन उसके बाद तालीम हमारी ख़त्म हो गई
رک گئی. اچھا. اور کیوں رک کیوں؟ اس لیے کہ ہر طرف قتل و غارت شروع ہو گیا. کہ ہمارا خیال تھا غارت یہ اس سے پارٹیشن سے پہلے ہی شروع ہو گیا تھا. ایسی فضا پیدا ہو گئی تھی کہ اکا دکا واقعات ہونے لگے تھے. ہمارے خاندان کے فرد تھے، یہ راحت کاظمی کے تایا تھے وہ. بلکہ جی راحت کاظمی، ہاں، ان کو شہید کر دیا گیا. وہ تحصیلدار تھے اور جہاں تھے وہ اس علاقے کے اندر جب شورش برپا ہوئی تو جانے کچھ پتہ نہیں کہ ان کی میت کہاں دفن ہوئی نہیں ہوئی، اس لیے کہ کچھ بھی نہیں کر سکے جہاں بھی. جہاں تو جب پاکستان کی تشکیل کے لیے جو محنت کی ہے میں اس طرف ذرا آنا چاہتا ہوں. جی ہاں، کہ آپ لوگ کیسے اس زمانے میں دیکھیے ہمارا خاندان جو تھا بڑا پڑھا لکھا تھا. ہمارا ایک امامیہ ریڈنگ روم تھا. امامیہ ریڈنگ روم جو ہے وہ بڑا بلندی پر تھا. ہم اندر جاتے، کمرہ بڑا سا بنا ہوا تھا اور وہاں اخبارات ہوتے تھے، زمیندار، پرتاب اور اسٹیٹ مین، اس طرح کے اخبار وہاں ہوتے تھے. لائبریری بھی تھی وہاں. تو اخبار ہم اس پور میں آ گئے تھے کہ ہم پڑھ سکتے تھے. چنانچہ ہر روز ہم جاتے تھے اور وہ کوتوالی جسے کہتے تھے تھانہ، اس کے سامنے تقریر ہوتی تھی اور جو تقریر میں سب سے آگے ہوتے تھے ان کو گرفتار کر لیا جاتا، گرفتار ہو جاتے، ہم اپنے اسکول واپس آ جاتے. اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا. چونکہ ہمیں تو ہے کہ کوئی بڑا مقام حاصل نہیں تھا، کوئی ایسی صورت نہیں. میٹرک میں ہم تھے، ابھی بالکل لڑکپن تھا ہمارا. مگر سنا ہے کہ نوجوانوں میں تو بڑا جوش و جذبہ تو بہت تھا. ہم نعرے لگاتے تھے، کھڑے ہو کے بات کرتے تھے، مگر وہ ہمیں نہیں گرفتار کرتے تھے، میچور لوگوں کو کرتے تھے. جیسا کہ میں نے بتایا میر حنیف کو کر دیا. قائد اعظم کو آپ نے سنا؟ قائد اعظم کو میں بتاؤں گا آگے کہ میں نے قائد اعظم کو دیکھا ہے اور کیسے دیکھا یہ میں سب بتاؤں گا آپ کو. اچھا. تو یہ صورتحال تھی. اور جب پاکستان اگست کا مہینہ جب ہو رہا تھا تو گاؤں کے گاؤں اجڑ گئے. مشہور حسین یاد کی اگر کتاب پڑھیں آپ کبھی، آزادی کے چراغ، جو صدمات انہیں برداشت کرنا پڑے، ہم اگرچہ وہ صدمات ہم نے نہیں دیکھے. کیونکہ میں نے جیسے بتایا کہ پاکستان یہ ہمارا شہر جو تھا چاروں طرف مسلمان تھے، ہندو درمیان میں تھے. اس لیے ہمارے ہاں کوئی شہر کے اندر کوئی خرابی نہیں تھی، کوئی قتل و غارت نہیں ہوا. لیکن شہر کے باہر تو ہمارے بہت سے لوگ جو ہیں گاؤں سے شہر کی طرف آ رہے تھے اور جس کو جہاں پناہ ملتی تھی ہر ایک شخص نے کہا تھا ہمارے دروازے کھلے ہیں، اس لیے کہ تم آؤ، ہم نے بھی چلے جانا، آپ بھی جائیں گے، جو عرصہ مختصر سا ہے. تو چنانچہ ہم سادات تھے، ہمارے سادات کے جو لوگ تھے مختلف لوگ علاقوں سے، جیسے بھریلی ایک گاؤں تھا، اسی طرح سے ایک اور دو چار مجھے نام نہیں یاد آ رہے. تو وہ ہمارے گھر میں آ گئے اور ہم نے کہا بھائی اب یہاں پردہ کرنا مشکل، ورنہ سب پردہ دار ہوتے تھے. تو ہم نے اوپر کا حصہ دے دیا ان کو، ہم خود نیچے رہتے تھے. تو اس طرح ہم نے وہ وقت گزارا. اب یہاں پاکستان کیسے آنا ہوا کہ یہاں پاکستان سے ہمارے کچھ عزیز جو یہاں تھے انہوں نے ہمارے لیے سیٹیں بھیجی کہ آپ اس میں آ جائیں. ادھر میری جی ہاں کیسی یہ بس میں اس میں آنے کے لیے سرکاری یعنی فوجی ٹرک میں تقریباً 7 سیٹیں ہمارے لیے آئیں. تو پہلی مرتبہ تو ہم اس لیے نہیں. آپ لوگوں نے کب یہ طے کیا تھا کہ ہمیں پاکستان جانا ہے؟ کیونکہ ہمارا خیال تو یہ تھا کہ امبالہ بھی پاکستان میں ہوگا، کرنال تک بنے گا. لیکن یہ جو آپ کو بتا ریڈ کلف نے جو غلط کام کیا، جی بہت مسلمانوں نے یہ بتایا کہ امبالہ کے مسلمانوں کو خیال تھا کہ بالکل یہ خیال تھا کہ ہم بالکل یہیں پاکستان بنے گا، لیکن نہ ہو سکا. تو اس لیے ہمیں آنا پڑا. تو ان دنوں میں ہماری نانی جو تھی ان کا بچپن لاہور میں گزرا تھا. وہ بڑی خوش تھیں کہ میں اپنے جب بچپن تھا میرا اپنے والد کے ساتھ میں لاہور میں رہی، میں دیکھوں گی. لیکن انہیں یہ صدمہ ہوا کہ 4 بیٹوں کا جہیز کا سامان گھر میں رکھا ہوا تھا، بھرا ہوا گھر تھا، کہ اسے سب چھوڑ کے جانا پڑے گا. اور اس سے انہیں صدمہ ایسا ہوا، وہ بیمار ہوئیں. اور ادھر ان کی بیماری، ادھر سے ہماری سیٹیں آئیں، ہم نہ جا سکے. کیسے جاتے ہیں؟ ان کا انتقال ہوا. آپ یقین کریں ان کا ویسے بھی کہا کرتی تھی کہ بھئی میرے لیے کسی کا انتظار نہیں کرنا، مجھے جلدی دفن کر دینا. اور یقین کریں 8 بجے صبح انتقال ہوا. ہم 12 بجے کرفیو لگتا تھا شہر میں. تو اس 4 گھنٹے کے عرصے میں ہم نے ان کو اٹھایا. اور یہ اگست کا مہینہ؟ یہ اگست کے بعد کا مہینہ.
اچھا حالات ہے ستمبر کا مہینہ آ گیا ہوگا، غالباً اکتوبر میں ہم لاہور آ چکے تھے اچھا جی. تو پھر دوسری دفعہ سیٹیں ہمیں بھیجیں تو ہم اس میں آئے. اب جب سامان کچھ لے کے آئے تو جو کیپٹن تھا اس پورے کاروان کا، اس نے کہا نہیں یہ سامان نہیں جائے گا، آپ جائیں اور آپ اپنے ساتھ بے شک اور بٹھا لیں، ہمیں انسانوں کی قدر ہے، سامان اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. چنانچہ ہم سڑک کے اوپر ہی چھوڑ کے آ گئے، بس اپنے بدن پہ جو کپڑے تھے صرف وہی تھے. اور چنانچہ ہم آئے یہاں، اور راستے میں نے کیپٹن سے ہماری گفتگو ہونے لگی. میں نے کہا اگر ہم پہ حملہ ہو گیا اور ہو جاتا ہے، کہتے ہیں ہو سکتا ہے جی ہم پر حملہ ہو، تو میں نے کہا پھر انجام کیا ہوگا؟ مسکرا کے کہا کہ دیکھیں یہ برین گن ہم نے فٹ کی ہوئی ہے ہر ایک ٹرک کے اوپر، تو پہلے ہم ماریں گے پھر مریں گے، پھر ہم میں سے بچے گا کوئی نہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے نہ ہم پہ حملہ ہوا، ہم بڑے آرام سے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا راستے میں لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اور بس کیا پوچھا جائے کہ دیکھ کے صدمہ ہوتا تھا کہ یہ کیا بے گور و کفن پڑے ہوئے ہیں. تو مطلب خوف و ہراس زیادہ تھا یا لاہور پہنچنے کی خوشی زیادہ لاہور تھی؟ آنے کی بھی خوشی تھی اور وہ خوف و ہراس بھی دل میں موجود تھا. تو ہم پھر سحری کے وقت جب پتہ چلا کہ یہ آ گیا ہے اپنے ہمارا علاقہ، تو فوراً ٹرک سے نیچے اتر کے بخدا سجدے میں سر رکھ دیا ہم نے. اور وہ حفیظ کو جالندری کا شعر ہے کہ آج سجدوں کی انتہا کر دوں، شوق مٹ جائے یا جبیں نہ رہے. ان کا بھائی اٹھے ہیں اور سجدے سے بس ہو چکا سجدہ. پھر بیٹھے ٹرک میں اور انہوں نے ہمیں ریلوے اسٹیشن پہ لا کے کہا بس ہمارا فرض پورا ہو گیا، آپ جہاں چاہیں جائیں. اب سوال یہ ہے کہ ہم کہاں جاتے ہیں؟ میری عمر 16 برس کی تھی، لیکن مدد ہوتی ہے. ایک شخص وہاں کھڑا ہوا تھا، کہتے ہیں آپ کہاں سے آئے؟ میں نے کہا امبالہ سے. کہتے ہیں ہمارا بھی تعلق اسی علاقے سے ہے، تو آپ کہاں جائیں گے؟ میں نے کہا کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہاں. کہتے ہیں یہاں مکان بہت ہیں لیکن فی الحال آپ میرے گھر میں آ جائیں. وہ ہمیں اپنے گھر یہاں مزنگ میں لے آئے. تو چند دن ہم رہے، چھوٹا سا مکان تھا لیکن ٹھیک ہے. پھر ہمیں ملا مکان اس میں لوہاری کے اندر. لیکن ابھی تک کچھ ہندو جو تھے وہ زیر کہیں نیچے تہخانوں میں تھے موجود، خوف سے چھپے. ہمیں ایک شخص نے کہا کہ آئیں آپ کو مکان دکھائیں، بڑا خوبصورت مکان. اور اس نے تالا کھول کے کہا کہ میں اس جگہ کا ایک طرح سے انچارج ہوں، آپ یہ مکان لے لیں، اس میں آئیں. تو میں میری ممانی جو میری بعد میں ساس بنی، اور میری زوجہ، ان کی عمر اس وقت کوئی 12 برس کی ہوگی، شاید اس سے بھی کم. تو میری عمر 16 سال تھی، اور ہماری چھوٹی بہن تھی. بہرحال ہم 6-7 آدمی تھے. اب وہاں ہم چلے تو گئے، لیکن شام جیسے جیسے قریب آ رہی تھی یہ خوف ہوا کہ خدا نہ خواستہ تہ خانے میں کچھ چھپے ہوئے ہوں، ایسا نہ ہم پہ حملہ کر دیں. تو ممانی میری بڑی گھبرائی، کہتے نہیں میں نہیں یہاں رہوں گی رات کو، میں وہیں جاؤں گی جہاں ہم ٹھہرے ہوئے ہیں اور بھی لوگ ٹھہرے ہوئے. پھر ہم واپس آ گئے. مختصر یہ کہ یہ لاہور میں ابھی ہم تھے، اور یہاں فیروز پور روڈ پر آپ یقین کیجئے حد نظر تک سڑک خالی تھی. کوئی مطلب یہاں کوئی بلوے وغیرہ نہیں دیکھے آپ نے اس وقت؟ نہیں، یہاں کوئی بلوے نہیں تھے. لیکن اندر میں نے دیکھا ایک دن یہ منظر کہ ریڑے کے اوپر ایک بوڑھا بوڑھی ہندو، پیلے رنگ ان کے، اور ان کو بٹھایا ہوا، اور وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ چھڑ ڈاؤ، انہوں نے جا کر رابی سوٹا. تو اس طرح کی کہنا چاہیے انسان کے ساتھ جو، کیونکہ یہاں پر بھی بہت کہتے ہیں شالنی اور رنگ محل وغیرہ جو ہندوؤں کے علاقے تھے وہاں بہت آگیں لگیں. وہ پہلے بھاگے. پھر وہ کچھ منظر پہلے ہو چکے تھے. وہ ہندو جو ہیں وہ بہت پہلے نکلنا شروع ہو گئے تھے یہاں سے، اور ان کا طریقہ بھی یہی تھا. پیسہ ان کے پاس تھا، اگر کوئی مارنے کے لیے بھاگتے تو وہ پیسہ پھینک دیتے تھے. تو لوگ ظاہر ہے پیسہ ایسی چیز ہے اسے اٹھانے میں اور وہ نکل جاتے. لیکن خیر، تو ہمارے امبالے میں بھی ہمارے شہر میں آ گئے تھے ہندو بہت سے، اور جو خالی مکان ہوتے جاتے تھے ان پہ ان کا قبضہ ہوتا گیا. جی. تو یہاں جب ہم آئے تو فیروز پور روڈ پر ہم ایک کوٹھی تھی، اس میں کئی خاندان رہے. آپ لوگ امبالہ میں تھے لیکن آپ لوگ مسلم لیگ میں تھے، اور آپ کے خاندان کا ماشاءاللہ آپ تو اس وقت ظاہر نوجوان تھے، لیکن آپ کے والد کا ہمیشہ سے یہ ارادہ تھا کہ آپ لوگ پاکستان میں جائیں گے. اور اس وقت تک آپ لوگوں کو یہ خیال تھا کہ امبالہ شاید
پاکستان کا حصہ بنے، اس لیے آپ لوگ آنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن پاکستان کے لیے آپ لوگ ذہنی طور پہ پوری طرح تیار تھے۔ ہاں بالکل، اصل میں پھر یہ بھی ہوا نا کہ جب یہ صورتحال ہو گئی اور یہ طے پا گیا کہ مشرقی پاکستان کے لوگ جو ہیں مغربی پاکستان جائیں گے اور مغربی پاکستان کے ادھر آئیں گے، لیکن پھر وہ اور وسعت پیدا ہوئی بھی، یو پی سے بھی لوگ آنا شروع ہو گئے جی، اس لیے، اور ان کی قربانیاں اس لیے زیادہ کہ انہیں پہلے بھی پتہ تھا جی کہ ہمیں تو جانا ہی ہے، ہاں، تو وہ پھر بھی پاکستان کے ساتھ تھے مسلمان۔ خیر، تو یہاں تو یہ آپ سوری میں آپ قطع کلامی کر رہی ہوں، آپ نے بتایا کہ ہم نعرے لگاتے تھے، کون سے نعرے لگاتے تھے؟ ہاں، یہ اصل میں جو ہمارا نعرہ تھا پاکستان بن کے رہے گا، پاکستان، تو وہ نعرہ لگاتے تھے بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ یہ جو بعد میں کہا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ بات کا ہے۔ جی ہاں، میں اصل میں اسی کو اور یہ سیالکوٹ کے اصغر سرائی تھے، یہ انہوں نے یہ شامل کیا، اور اب مسلمان یہ بات کا نعرہ، پاکستان بننے کے بعد کا نعرہ۔ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے کہ پھر آپ لوگ تو بالکل سب کچھ چھوڑ کر آپ کا پورا خاندان آ گیا؟ جی ہاں بالکل آ گئے، رفتہ رفتہ آئے۔ اب مثلا میرے والد صاحب ایک کیمپ میں پھنس گئے تھے اور وہ نہیں آ سکے تھے ہمارے ساتھ، اور جب بلکہ یہاں پھر آخر وہ آئے اور وہ بتاتے ہیں کہ ہم جس طرح آئے تم تو آرام سے آئے ہو، ہمیں اپنے ٹرین کے اوپر ہمیں جو وہ تو اس زمانے کی تصویریں ہیں نا، جی ہاں، اور وہ ٹرین جو ہے وہ اس کی حالت یوں تھی تو گرنے کا بڑا خطرہ تھا، اور ایسا ہوا، والد صاحب بتا رہے تھے کہ ہم ادھر ادھر لگا کے کوئی کپڑا یہ وہ کچھ کوشش کر کے بیچ میں بیٹھتے رہتے تھے، اور جب اعلان ہوتا تھا کہ دریا آ رہا اس کے پل سے نیچے کر لو اپنا سر، کہیں ایسا نہ ہو، تو نیچے سر کر لیتے تھے، جب وہ گزرتا تو ہم سر اٹھاتے ہیں۔ لیکن ایک جگہ ایسا ہوا ایک شخص سے غلطی ہو گئی، وہ سمجھا کہ پل گزر گیا، اس نے سر اٹھایا اور یہ لگا اس کے پیشانی پر، وہ گیا، تڑپ رہا تھا لیکن ٹرین جا رہی تھی، اس طرح کے منظر بھی ہوئے۔ تو خیر والد صاحب جو ہیں میری تلاش میں ادھر ادھر سے پوچھتے آخر پہنچ گئے وہ فیروز پور روڈ پر جہاں ہماری رہائش تھی۔ بس مجھے ایک ہی جملہ کہا، ہاں مجھے چھوڑ آئے تھے نا تم۔ میں نے کہا ہم کیا کرتے ہیں، بہت سے خاندان بکھر گئے، کوئی کسی کے ساتھ آیا، کوئی کیسے پہنچا، کوئی کس طرح سے۔ اب انہیں سیکریٹریٹ جا کے، وہ چونکہ پٹواری تھے یا وہ تھے گرداور تھے، پٹواری تھے پہلے اس وقت، تو انہوں نے اپنے آرڈرز دیے، انہوں نے کہا گجرات آپ کو پوسٹنگ کیا جا رہا، پوسٹنگ گجرات۔ وہ مجھے کہنے لگے چلو، ممانی کہتی ہے آپ چلے جائیں، یہ یہیں رہیں گے ہمارے پاس، کہتا نہیں میں ساتھ لے کے جاؤں گا، تو چنانچہ میں ان کے ساتھ چلا گیا۔ تو مطلب جب آپ لوگ یہاں آئے تو پھر آپ کو کس قسم کی مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ کیونکہ آپ تو سب کچھ چھوڑ آئے، یہی میں اسی طرف مال و اسباب، کہ والد صاحب کی جیب میں جتنے پیسے تھے بہت تھوڑے سے تھے، زیادہ نہیں تھے، تو وہ ہم جب گجرات آئے تو کچہری پر ایک ہوٹل تو کہنا چاہیے تندور تھا، تو ہم نے اس سے کہا بھائی ہم رات رہنا چاہتے ہیں، اس نے کہا یہ پلنگ ہے 8 آنے، یہ آپ سے لیں گے۔ تو والد صاحب نے 8 آنے دیے اور اسی پلنگ پر ہم لیٹ گئے، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ جہاں ان کی پوسٹنگ ہوئی وہ چارج دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ چودھری ظہور الہی کے خاندان کا ایک آدمی تھا، اس وقت ان کی پوزیشن تو کچھ نہیں تھی لیکن وہ چارج نہیں دینا چاہتا تھا۔ تو اب آپ یقین کریں غیرت اور حمیت کا تقاضا کہ سامنے مہاجرین کے لیے کھانا بنتا تھا اس جرنیلی سڑک کے ساتھ ہی، جو آج کل کالج بن چکا، اس وقت وہ اسکول تھا سناتن دھرم ہائی اسکول ہندوؤں کا، وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، وہاں پہ کیمپ لگا ہوا تھا، تو وہ کھانا کھا رہے تھے لیکن ہم مانگ نہیں سکتے تھے، ہم نے نہیں مانگا، کبھی 1 آنے کے چنے لے لیے۔ ایک واقعہ تو ایسا مجھے یاد آتا ہے کہ میں والد صاحب کے ساتھ جا رہا تھا چارج لینے کے لیے، تو کچھ 4-5 میل پیدل چلنا پڑتا تھا، تو صبح کا وقت تھا، تو میں نے کہا ناشتے کا کیا کریں، تو ایسے دیکھا گاجریں پڑی ہوئی ہیں اتنی ڈھیر، میں نے کہا چلیں گاجریں لے لیتے ہیں، 1 آنا اسے دیا، اس نے میرا پلہ بھر دیا۔ اب وہ گاجریں ہم کھاتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں۔ میں نے ابا سے کہا، میں نے کہا میں تھک گیا ہوں، یہ اٹھا کے کیا کروں، کہتے ہیں اسے پھر یہاں پھینک دو۔ تو ایک درخت تھا، اس کے سبزہ تھا نیچے، ہم نے وہ وہاں پھینک دیا۔
تو یہ آپ کے آنے کے چند دنوں بعد کی بات ہے؟ جی چند دنوں. اب جناب جب ہم گاؤں پہنچے وہ آدمی پھر نہ آیا چارج دینے کے لیے. اب وہاں ہمارا کوئی واقعی نہیں تھا. واپس آئے گاجریں وہیں پڑی ہوئی تھی. اچھا. وہ گاجریں ہم نے پھر یہ تقریباً اکتوبر کا زمانہ ہے پاکستان بننے کے 2 ماہ بعد. بالکل. تو کوئی یہاں پر آپ کو مینجمنٹ وغیرہ کچھ نہیں، شہری انتظامیہ کچھ نہیں نظر آ رہی؟ نہیں کچھ نہیں. لوگ سب اپنے آپ ہی اپنا بندوبست کر سب رہے اپنا بندوبست رہنے کا. اب آگے دیکھیں کہ وہاں جب آئے واپس جلال پور جٹا میں. اچھا. تو آخری جو تانگا تھا وہ بھی یعنی مغرب سے پہلے وہ بند کر دیتے تھے، کھول دیتے تھے گھوڑے کو. تو اب ہم وہاں کھڑے ہوئے کہ کیا کریں. تو اتنے میں ایک فوجی جیپ آ کے کھڑی ہوئی. کہتے ہیں آپ لوگ یہاں کھڑے ہیں، کہاں جانا چاہتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ گجرات جانا چاہتے ہیں. بیٹھو. وہ ہمیں لے گئے اور ہم جب آئے وہاں تو پھر اسی جگہ ہم جہاں پر وہ ٹھانے دے کے ٹھہرتے تھے ہم وہاں پھر رات وہ گزاری. تو اب وہاں یہ ہوا کہ صبح کو یقین کریں ہمارے پاس تقریباً پیسے ختم ہو رہے تھے. بس پریشانی بڑی تھی. تو آپ سامنے سے دیکھا کہ ہمارے تھوڑا سا میں آپ سے یہ بھی پوچھتی ہوں، معذرت بہت، میں ذرا امبالہ میں ہی ابھی رہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ کب سے آپ کے والد امبالہ میں تھے یا آپ لوگ ہمیشہ ہی امبالہ میں؟ وہیں سے تھے ہمارا خاندان. ہمارے قاضی تقی متقی تھے جو غالباً بلبن کے زمانے میں مائیگریٹ کرتے آئے. ہاں مطلب آپ لوگ رہتے ہی نہیں تھے تو وہ تو آپ کا ہمارے دیکھیں نا وہ قاضی تھے، وہ ایک طرح سے یعنی جج تھے اپنے زمانے کے. تو انہیں وہ علاقہ مل گیا تھا لیکن وہ اتنے بے نیاز تھے کہ انہوں نے وہ جتنی زمین تھی مزارن کو دے رکھی تھی. تو اعلیٰ مالک کہلاتے تھے، یہ لینا دینا کچھ. وہاں آپ لوگوں کا زمینداری تھا یا سروسز کے لوگ تھے بیشتر. میرے دادا ڈی ایس پی رہے یہاں پنڈی میں. تو وہیں ان کا انتقال ہوا یا کیا ہوا. یہ پارٹیشن سے پہلے؟ بہت پہلے 18 کی بات ہے. میرے والد صاحب بتاتے ہیں ان کی عمر 12 سال تھی میرے والد صاحب کی جب ان کا انتقال ہوا. تو کبھی قائد اعظم امبالہ آئے؟ امبالہ قائد اعظم تو نہیں آئے، علامہ اقبال آئے. اچھا. تو خیر اب وہ میں بتا رہا ہوں کہ ان سے کچھ یاد ہیں؟ بس صرف نہیں، وہ میں نے تو نہیں دیکھا ان کو، لیکن یہ ہے جب ان کا انتقال ہوا تو اخبارات کے اندر بھی چھپا اور ہمارے عزیزوں نے بتایا کہ علامہ اقبال کا انتقال ہوا. تو ہاں تو ہم بچپن میں وہ تو کہانی وہ ہے لب پہ آتی ہے دعا سنتے تھے. اور ہمارے مسلم ہائی اسکول کے اندر بڑے بڑے بورڈوں کے اوپر ان کے شعر لکھے ہوتے تھے. اچھا. وہ ہمیں سب زبانیں یاد ہیں اب تک. امبالہ اسکول میں؟ ہاں وہ کمال کا وہ بھی ایک مسلم ہائی اسکول جو بنا تھا کہ آریہ ہائی اسکول بن گیا. مشن ہائی اسکول سے میرے والد صاحب نے تعلیم حاصل کی اور مسلمانوں میں جوش و خروش آیا کہ ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے. چنانچہ جو بھی اس دور کے رہنما تھے انہوں نے ایک نے کہا کہ یہ جتنی زمین ہے یہ میں دیتا ہوں آپ کو. اچھا. تو زمین اتنی تھی کہ چنانچہ وہاں جو اسکول بنا مسلم ہائی اسکول اس کی جو ڈیزائن تھا وہ ای شیپ میں، ای فار ایجوکیشن. اور یہ بالکل علی گڑھ یونیورسٹی کی شکل تھا اسی طرح. اور اتنا معیاری اسکول تھا. اور ہمارے ماسٹر صاحب جن سے ہم بڑے متاثر ہیں اب تک انہیں یاد کرتے ہیں کہ کمال آدمی تھے، بڑے منظم باوقار شخصیت کے مالک تھے. سب سے اہم بات یہ ہے قائد اعظم نے تو بعد میں ٹوکن منی 1 روپے لیا. ہمارے وہ قائد اعظم وہ جو تھے ہیڈ ماسٹر محی الدین صاحب وہ امیر آدمی تھے تو وہ ہیڈ ماسٹر تھے اور 1 روپے ٹوکن منی لیتے تھے وہ. تو یہ مسلمانوں میں تعلیم اتنی دیر سے شروع ہوئی؟ ہاں یہ تو ہے نا. ہاں بس تعلیم تو تھی. اس وقت بھی یہ تخصیص تھی کہ مسلم اسکول اور ہندو اسکول، اس وقت بھی یہ تخصیص تھی؟ ہاں تخصیص تھی. آپس میں ملنا جلنا نہیں تھا؟ سکھوں کا الگ اسکول تھا. تو مطلب آپ لوگوں کا آپس میں ملنا جلنا نہیں تھا؟ ملنا جلنا تھا. جن مطلب ایسا بھی نہیں تھا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے ہندو دوست تھے اور ہندوؤں کے مسلمان دوست تھے. جی ہاں ہمارے ایسا تھا. لیکن جب یہ حالات پیدا ہو گئے تو ظاہر نفرت پھیل گئی. اور میں نے آپ سے ابھی پوچھا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ کیا قائد اعظم کی آپ نے کوئی تقریر سنی، تو آپ نے کہا سنی تو نہیں، میں نے انہیں دیکھا. تو کب دیکھا تقریر؟ اس طرح سنی کہ میری سمجھ میں تو نہیں آتا تھا انگریزی میں تقریر کی. وہ اس طرح کہ غالباً یہ نومبر کا مہینہ تھا اور قائد اعظم لاہور آئے. اچھا. اور چونکہ میں بالکل فارغ تھا مجھے معلوم ہوا کہ یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی گراؤنڈ کے اندر
ان کی تقریر ہے وہاں لوگ یہ پاکستان بننے کے بعد؟ پاکستان بننے کے بعد نومبر دسمبر کا مہینہ تھا یہ. تو میں پیدل چلا فیروزپور روڈ سے پہنچ گیا. اور کہاں پہنچا اگر آپ کو دیکھا ہو نقشہ, پرانی انارکلی سے جو راستہ آتا ہے پیٹرول پمپ ہے وہاں, اب بھی پتہ نہیں ہوگا, تو وہاں پر مجھے جگہ ملی بالکل اینڈ پر. اور دور سامنے سیڑھیاں بنی ہوئی, اس کے اوپر اسٹیج بنا ہوا تھا. قائد اعظم کو میں نے دیکھا دور سے بیٹھے ہوئے ہیں, اور لیکن نظر نہیں آ رہے تھے اس طرح کہ میں دیکھ سکوں. اتفاق دیکھیے کہ میرے ساتھ ایک آدمی بیٹھا تھا, وہ دوربین لیے بیٹھا تھا اور دوربین سے وہ دیکھ رہا تھا. آپ یقین کیجئے میں نے یہ نہیں کہا مجھے دوربین دو, میں نے اس کے دوربین چھین لی اس سے, اور کہ میں نے یوں لگایا تو قائد اعظم میرے سامنے. تو میں نے دیکھا قائد اعظم نہایت نازک اندام, سیاہ شیروانی پہنی ہوئی تھی. مطلب لوگوں کو اتنا وہ ہوتا تھا دیکھنے کا جذبہ کہ وہ دوربینیں لے کر بیٹھے. آگے سنیں تو پھر یہ ہوا, میں نے دیکھا, اس نے بھائی کیا بات ہے میری دوربین واپس کرو. میں نے بہرحال دیکھی, اور ادھر سے وہ تقریب ختم ہو رہی تھی, قائد اعظم اٹھے. اب میرے خیال میں مجھے آیا کہ قائد اعظم اگر یہاں سے چلے تو مال روڈ سے گزر کے جائیں گے. میں نے وہاں سے دوڑ لگا دی, اور اس جگہ سے مال روڈ جہاں پر آپ کو یاد ہوگا کہ جہاں سے کراس کر کے نئی انارکلی شروع ہو جاتی ہے, اس طرف میں کھڑا ہو گیا. اور وہ ٹولنگٹن مارکیٹ میرے لیفٹ پہ تھی, میں وہاں کھڑا ہو گیا. اور ابھی قائد اعظم کی گاڑیاں ابھی نہیں گزری تھیں, میں بڑے آرام سے کھڑا تھا, لوگ بھی کھڑے ہوئے تھے. تو جیسے وہ بس پتہ لگا کہ قائد اعظم سے آگے جو ظاہر سیکورٹی کا عملہ ہوگا, وہ گزر رہے تھے. اب قائد اعظم, آپ یقین کریں میرے اور آپ کے درمیان جتنا فاصلہ ہے, وہ کار میں بیٹھے ہوئے تھے, میں بالکل سکون. میں نے فوراً کو اس طرح کیا, اچھا وش کیا, اچھا ہاتھ ہلا رہے ہوں گے وہ بھی ہیں. تو کیسا آپ نے ان کو, ان کی تصویریں وغیرہ دیکھی ہوں گی سب, تو جب آپ نے سامنے دیکھا کیسا پایا آپ نے؟ بھائی یہ سمجھیں کہ میں ایک ہیرو تھے ہمارے, تو بہت بڑے لیڈر تھے, اور وہ مطلب لوگوں کو باقاعدہ رسپانس دیا کرتے تھے. بالکل. تو وہ جو جلسہ اب یہ ملال نہیں تھا کہ ہم بے ٹھکانہ ہیں, یہ ملال نہیں تھا کہ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں, یہ ملال نہیں تھا کہ اب کیا ہوگا ہمارے ساتھ. بس ایک وجدانی کیفیت تاری تھی کہ ہمارے آزادی مل گئی, نہ اپنا گھر یاد رہا, نہ اپنے احباب, بس یہ تھا کہ اب دیکھیے کیا بنتا ہے. کیا ایک جھلک دیکھ لی, ایک جھلک دیکھ لی, بہت بڑی جنہوں نے یہ وطن دلوایا. تقریر کیا کی انہوں نے؟ تقریر تو مجھے نہیں پتہ لگا نا, وہ تو اخباروں میں چھپی, تو کیونکہ وہ ہمیشہ انگریزی میں تقریر, ہاں انگریزی میں کرتے ہیں تقریر. دوسرے تک میں اس وقت پہنچا تقریباً ان کی تقریر خاتمے پر جا رہی تھی. اچھا. تو لیکن یہ کہ تقریر اگر میں سن بھی لیتا تو میں شاید کوئی ایک آدھ لائن یاد رہتی تھی, لیکن جو وہاں پر لوگ تھے ان میں بہت جوش ولولہ تھا انہیں سننے ہاں. کے لیے. دیکھیں اتنا مجمع آپ دیکھیں نا, کتنا بڑا گراؤنڈ ہے, بھرا ہوا تھا وہ. جہاں جگہ ملی ہمیں وہ بالکل اینڈ پہ تھی, اور اس سے آگے یہ سمجھیں کہ جہاں یہ ہمارا موڑ ہے جہاں سے آپ آئے ہیں اس سے بھی آگے, یعنی اتنا فاصلہ تھا. تو بہت بڑا یونیورسٹی اگر آپ نے دیکھی ہو, وہ میں تو گراؤنڈ دیکھا ہوگا جہاں وہ جہاز کھڑا ہوا ہے جی, وہ سارا گراؤنڈ بھرا ہوا تھا. بہت بڑا گراؤنڈ ہے. تو آپ کو یہ نہیں یاد کہ وہ کیا کہا؟ ہاں نہیں, یہ نہیں یاد. اچھا. تو بہت کیا بات ہے. تو پھر تو آپ کو وہ بھی یاد ہوگا کہ قائد اعظم کی جب وفات ہوئی ہے تو کہتے ہیں کہ لوگوں کا بہت برا حال تھا. ہاں میں میٹرک اینڈ میں تھا نا, روتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے تھے. ہاں ہمیں جب ہمارے ماسٹر سمسام صاحب تھے, جو جیسے انتقال کی خبر آئی ہے تو سب لڑکوں کو میٹرک کے اندر تھے ہم اس وقت میٹرک میں, تو یہ سن 48 کی بات ہے نا جی. تو وہ پھر ستمبر سن 48, ایک برس زندہ رہ سکے. تو وہ پھر ہمیں جمع کیا گیا, اور قائد اعظم کے بارے میں جب وہ کہا تو وہ بھی رو رہے تھے. اچھا, یہی کہتے ہیں کہ لوگ روتے ہوئے سڑکوں پہ نکل آئے. کیا بات تھی, کیا بات تھی. اور لیکن آپ لوگوں کو ان کی بیماری وغیرہ کا پتہ چل رہا تھا, خبریں مل رہی تھیں؟ وہ تو ہاں مل رہی تھیں خبریں, اور وہ بھی مجھے یاد ہے. بلکہ قائد اعظم نے جو اپنے اس کا بینک کا افتتاح کیا, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا, تو اتفاق سے میں کچہری میں کھڑا ہوا تھا اور ریڈیو پر وہ آ رہا تھا. اچھا. تو اور بلکہ اس میں پھر بعد میں ہمیں معلوم ہوا
کہ قائد اعظم وقت کے اتنے پابند تھے کہ 3 کرسیاں اوپر رکھی ہوئی تھیں، بیچ میں قائد اعظم آئے اور بیٹھ گئے، اور جو زاہد حسن تھے جو اس کے پہلے گورنر تھے وہ دوسری کرسی پہ تھے، وہ کرسی جو خالی تھی اس پر لیاقت علی نے بیٹھنا تھا، لیاقت علی دیر سے آ رہے تھے، اچھا قائد اعظم نے کرسی ہٹا دی وہاں سے، اچھا اور یہ بات گرا لگ گئی وہاں، اچھا اور قائد اعظم، اور جب وہ آئے تو وہ پریشان تھے کہ میرے لیے سیٹ نہیں ہے اوپر، انہیں نیچے بیٹھے، قائد اعظم نے پرواہ نہیں کی۔ اچھا دیکھیے یہ واقعہ تاریخی، لیڈر ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، لیڈر ایسے ہوتے ہیں، وقت کے تو پابند، واقعی اصولوں کے پابند، جی، اصولوں کے تو پھر افسوس ہے جب اس بات میں لے کے آئی ان کو تو جو نے ملی ہے ایمبولینس ہاں وہ کس حالت میں تھی، کسی غریب سے غریب کے لیے نہیں ایسی ایمبولینس ہوتی، لیکن وہ راستے میں رک گئی کئی اور پنکھے سے وہ اپنے دامن سے ہوا دے رہی تھی، تو یہ دکھ کی بات ہے، کیا کہا جائے۔ اور ان کو تو ایئر لفٹ بھی کیا جا سکتا تھا، مطلب ہاں ہیلی کاپٹر میں لے جاتے۔ میں تو کہتا ہوں انہیں زیارت بھیجنا نہیں چاہیے تھا، یہیں رہتے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ایئر کنڈیشن تو تھے ہی، اس زمانے میں ایسا تو نہیں تھا نا، ان کے لیے وہ کمرہ رکھتے جس میں ایئر کنڈیشن لگا، جہاں ان کو مدد ملتی، میڈیکل ہیلپ ان کو مل سکتی، ان کو ایسی جگہ بھیج دیا جہاں کوئی طبی وہی نہیں تھی، مدد ہی نہیں۔ قائد اعظم پھر بھی بڑے کہنا چاہیے، ایک تو بااصول تھے، دوسرے یہ کہ ہوش و حواس میں تھے، جب وہاں پر کھانا ان کا جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر، تو مس فاطمہ جناح سے کہا کہ ان کو فلاں شخص کا کھانا بہت پسند ہے اور وہ فیصل آباد میں ہے، تو انہوں نے فوراً انتظام کیا اور اس آدمی کو لے آئے، بہت چیز جو تھا، اس نے کھانا بنایا، قائد اعظم کے آگے جب رکھا انہوں نے پہلا نوالہ لے کے کہا آج کھانے کا مزہ ہی اور ہے، اچھا، اور وہ کہا یہ کھانا کس نے بنایا، تو بتانا پڑا، اس نے کہا وہ کس کے خرچ پہ آئے، گورنمنٹ کے خرچ پہ، یہ واپس کیا جائے، اور خود اپنی جیب سے کہا، یہ دیکھیں نا اصول، کہ یہ تو میں گیا ہوں پارٹیشن کے بعد امبالہ گیا ہوں، بڑے شوق سے گیا ہوں، ہاں جی، دھرم پرکاش شرما ہمارے ایک یعنی کزن کے دوست تھے، انہوں نے کہا صرف میرا نام لے دینا، وہ لمبی باتیں ہیں، بہت بیان کیا جائے سب، تو لیکن یہ کہ وہ پھر میں نے اسکول دیکھا، اب وہ ڈی اے وی اسکول کالج بن گیا، اب تو یونیورسٹی بن چکا ہوگا نا، کیونکہ اتنی جگہ تھی، جونیئرس کے لیے الگ گراؤنڈ اور سینئرس کے لیے الگ گراؤنڈ، ہاکی کا، بیڈمنٹن کا، کرکٹ کا، جمنیزیم کے الگ الگ بہترین۔ مجھے یہ بتائیے کوئی لڑکیوں کا اسکول تھا؟ لڑکیوں کا یہ مشن اسکول تھا لڑکیوں کا، وہاں مسلمان لڑکیاں جاتی تھیں؟ یہاں سے آپ کی بہنیں وغیرہ جاتی؟ ہاں میری وائف بھی وہیں سے پڑھی، تیسری میرا خیال دوسری تیسری میں ہوں گی، مطلب مسلمانوں میں خواتین بچیوں میں تعلیم شروع ہو گئی تھی؟ ہاں مجھے یاد ہے کہ ہمارے خاندان کے تو ہر فرد کو یہ شوق تھا، ویسے عام خاندانوں میں؟ ہاں نہیں جو بلکہ پکڑ کے لاتے تھے ٹیچر کہ تمہارا بچہ کل آیا تھا اب آتا ہی نہیں ہے، چلو پڑھو، ہاں یہ ٹیچرس کے اندر یہ بڑا تھا کہ وہ خود جا کے۔ تو آپ لوگ جو وہاں پر تھے زیادہ تر سروس کرتے تھے، ملازمت کرتے تھے لوگ، اور تو وہ وہاں جو آپ کے حالات تھے سب، اس کے بعد پھر یہاں آ کر وہ حالات آپ لوگوں کو مل سکے؟ ہم نے محنت کی، دوبارہ کوشش کی، اب دیکھیں نا میں نے ان حالات میں 2 سال میری تعلیم رکی رہی، اچھا، جب حالات صحیح ہو گئے تو پھر میرا داخلہ ہوا، میں نے میٹرک کیا، پھر ایف اے میں داخل ہوا، بی اے کیا زمیندار کالج سے، زمیندار ہائی اسکول سے میں نے پڑھا، میٹرک وہیں سے کیا، اور پھر کالج میں داخل ہوا، وہاں سے میں نے بی اے کیا، پھر لاہور سے یونیورسٹی اورینٹل کالج سے میں نے پڑھا۔ ہمارے زمانے کے ویسے اساتذہ بڑے مخلص تھے اور بڑے قابل، ڈاکٹر سید عبداللہ یہاں تھے، وقار عظیم صاحب تھے، عبادت بریلوی تھے، ابو اللہ صدیقی تھے، قیوم نظر تھے، عبدالعلم الدین سالک تھے، بڑے بڑے قابل لوگ۔ تو ماحول کیسا تھا آپ لوگوں کا؟ وہ جو شروع میں خوف تھا ایک دل میں لاہور آتے ہوئے، اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کی والدہ نے کہا کہ ہم یہاں نہیں رکیں گے، کیا پتہ کوئی تہہ خانے سے نکل آئے حملہ کر دے، یہ حالات کب ذرا بہتر ہونے شروع ہوئے؟ یہ ہاں اچھا سوال ہے آپ کا۔ کریشن نگر اب تو دیکھیں اس وقت وہ بالکل شہر سے باہر تھا اور اس طرف کوئی جاتا نہیں رہا، مکان خالی پڑے ہوئے تھے، ڈرتے تھے لوگ کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں ہم کو مار دیں، تو پھر جب یقین ہو گیا پھر رفتہ رفتہ لوگ وہاں گئے، اور اب تو ماشاءاللہ کریشن نگر مرکزی جگہ ہے، آپ دیکھیں ہر طرح سے
یوں تھا کہ اچھا ہاں دوسری ایک میں آپ کو بتاؤں دلچسپ بات کہ میں چونکہ ابھی پڑھ رہا تھا اور میری تعلیم ابھی پوری نہیں ہوئی تھی، میں اکثر جب گھر سے نکلتا تھا انارکلی میں ایک دن میں نے ایک تماشا دیکھا کہ دکانیں بند ہیں، تو جو درخواست دیتا تھا سیکریٹریٹ میں وہاں سے آرڈرز ہوتے تھے ایک پولیس آفیسر ساتھ لے کے جائیں، پولیس کا کوئی بھی سپاہی ہو، اور یہ طے تھا کہ جب دکان کھلے گی اگر نقدی ہے تو وہ گورنمنٹ کے پاس آ جائے گی، باقی مال اس کا۔ اچھا، تو جس نے کھلوائی ہاں جس نے کھلوائی، تو درخواست دیتے تھے کہ میری دکان تھی اور یہ تھا وہ تھا، اور وہ درخواست یہ اسی بنیاد پر وہ اسے بتاتے تھے کہ دکان نمبر فلاں، اب وہاں اس کے سامنے تالا اس کا مقدر، یا تو دکان خالی بالکل اور یا مال تھوڑا بہت ہے، یا بھری ہوئی دکان ہے اور پیسہ بھی اس میں وہ۔ تو اس طرح سے مطلب کوئی سنا ہے پروف نہیں پوچھا مانگا جاتا تھا، اور لوگوں نے بہت کلیم جو تھے، ہاں کلیم میں تو بڑی بعد میں گڑبڑ ہوئی ہے، اور یہ کہ بس جس نے جو لکھ کے دے دیا، یہ بھی عجیب تھا، وہ طے شدہ چیزیں تھیں، بس ایک شخص 1 لاکھ کا کلیم کرتا ہے تو پہلے تو یہ طے شدہ کہ 50,000 سے مانے گا، 1 لاکھ میں مانا جائے گا، اور 50 کا پھر نصف 25,000 وہ مطلب ہے کہ یعنی 8 آنے کا وہ بیچ سکتا تھا، 25,000 میں دے دو کسی کو، وہ لے لیتا تھا۔ لوگ جن کے پاس پیسہ تھا وہ ایسے کرتے تھے، 1 لاکھ کا کلیم ہے، 50,000 اپروو ہوا، 25,000 میں اس نے بیچ دیا، یہ کام بھی چلتا رہا۔ تو میرے والد صاحب جو تھے، ہمارے 2 مکان تھے، ایک جدی مکان تھا، ایک میرے والد صاحب نے خود بنایا تھا، محلہ ہاشمی میں بنایا تھا، بالکل نیا مکان امبالہ میں۔ تو بلکہ وہ ہنس کے کہتے تھے بھائی میں اپنے گھر کو تالا لگا کے آیا، کیا بیوقوفی کی، تالے کا کیا فائدہ، جب چھوڑ ہی آئے تو کیا کھلا بھی چھوڑ جاتے تو کیا تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم جب آئے تھے تو ہمیں یہ احساس نہیں تھا اچھا یہ بھی تھا کہ ہم کبھی واپس وہ خواب دیکھتے تھے میرے والد صاحب، میں نے آج خواب دیکھا میں واپس جا رہا ہوں، میں نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اب یہیں رہنا پڑے گا، تو بعد پھر انہیں یقین آ گیا کہ اب تو یہیں رہنا ہے۔ اچھا، تو شروع میں تو تھا ایسا۔ تو مطلب یہ کہ جو یہ تمام سرحدی پٹی پہ جو لوگ تھے، امبالہ تھا اور یہ لوگ جو گرداسپور وغیرہ کے لوگ جو ہیں، ان کے لیے اچانک انہیں پتہ چلا کہ نہیں یہ تو پاکستان نہیں ہے، اب ہمیں جانا ہے، تو یہ تو بہت ہی زیادہ ایک طرح سے پریشانی اور کی بات تھی۔ بس دونوں چیزیں تھیں، ایک تو آزادی کی خوشی بہت تھی، ہم تو بہت خوش تھے، اچھا ایج کی بھی آئے، جو بوڑھے لوگ تھے انہیں تو افسوس تھا کہ ہم یہ چھوڑ جائیں گے، اور ہم جو نوجوان تھے ہم کہتے ہیں نہیں، ہمارے سامنے نئے آفاق ہوں گے، نئی چیزیں ہوں گی، نئے بات، اور ایسا ہوا بھی۔ ظاہر ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا، لیکن وہ جو آپ لوگوں نے اس راستے میں دیکھا کہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور مطلب بے گور و کفن بالکل، تو اس کا کچھ آپ لوگوں کے ذہنوں پہ اثر تھا؟ ڈیفینیٹ تھا۔ یہ میں نے بتایا نا کہ میں نے کیپٹن سے پوچھا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے ہم پہ حملہ ہو جائے، خاص طور سے اس نے بتایا تھا جلندھر اور امرتسر کے درمیان خطرہ ہے، تو ہم نے برین گن فٹ کی ہوئی ہے، تو اگر حملہ ہوا تو ہم بھی حملہ کا جواب دیں گے، تو لیکن ہوا نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فوج تھی ہمارے ساتھ، دوسرے یہ کہ ان کے پاس بندوقیں نہیں تھیں، تلواریں تھیں، خنجر تھے۔ ایک واقعہ تو اتنا زبردست ہوا، یہ شیخ منظور الہی جو یہاں کے نگران وزیر اعلیٰ بھی رہے پنجاب میں اور CSP آفیسر تھے وہ آرمی میں پہلے، تو ان کا پورا خاندان قتل ہو گیا تھا۔ وہ ایسے کہ روپڑ کے رہنے والے تھے، روپڑ جو تھا وہ تحصیل امبالہ ڈسٹرکٹ کی تحصیل تھی، ٹھیک ہے، تو وہاں کیا کیا انہوں نے دھوکہ کے ٹرین لا کے کھڑی کر دی، اور ہندو جو تھا اس کی خط وط لگا کے اور ہاتھ میں جناب وہ کیا چوڑی پہنا کے نہیں انگوٹھی پہنا کے اسے بٹھا دیا اور اعلان کر دیا شہر کے اندر جس نے جانا پاکستان جائے، ٹرین موجود ہے۔ تو مسلمانوں نے دیکھا واقعی، جھنڈا لگا دیا آگے پاکستان کا، دھوکہ۔ اچھا دھوکہ؟ جی ہاں دھوکہ کیا، تو سب بیٹھے، اور وہ اچھے خوشحال لوگ تھے، امیر لوگ تھے، بعض کہتے ہیں کہ ان کے پاس اشرفیاں تک بھی تھیں اور یہ شیخ فیملی تھی، تو وہ بیٹھ گئے، اور یہ سرہند شریف جو ہے جہاں پہ وہ الف وہ ہیں، تو وہاں جناب پہلے سے وہ تیار تھے، اچانک ان کے اوپر حملہ ہوا، چاروں طرف سے خنجر چاقو، بچوں کو نیزوں پہ اچھالا، برچیاں ماری اور عورتوں کے سینے کاٹ دیے۔ تو وہ پھر گریوال ڈپٹی کمشنر تھا یہاں امبالے کا تھا، وہ مطلب سکھ اگرچہ لیکن انسان دوست تھا،
اسے جب پتہ چلا وہ فوراً آرمی اپنے سپاہی لے کے وہاں پہنچا، اور جیسے اس کے پہنچنے کا پتہ لگا وہ سب بھاگ گئے. تو وہاں لاشیں تڑپ رہی تھی، وہ مر چکے تھے. انہوں نے ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ عام لوگوں میں اتنا یہ نہیں تھا کہ ایک دم آپ ساتھ رہ رہے ہیں اور دوست ہیں، ملنا جلنا ہے، اور اگلے دن آپ ان قتل کرنے کھڑے ہو گئے. یہ عام ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک طرح سے کیا گیا تھا. اس کو باقاعدہ ایک تحریک کے طور پر کچھ بلوائی ہر کمیونٹی میں تیار کیے تھے، اور مسلمانوں نے بھی بہت مارا اور ہندوؤں اور سکھوں نے بھی مارا. مسلمانوں کو کم موقع ملا، انہیں زیادہ ملا. اچھا. ہاں جی. سکھ جو تھے نا وہ اصل میں تارا سنگھ بنیادی طور پہ ہندو تھا، اور تارا سنگھ ان کا لیڈر تھا. قائد اعظم نے بہت چاہا، اسے سمجھایا کہ تم ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ تو پنجاب پہ تمہاری حکومت ہوگی، تمہارے تعداد بھی تم زیادہ ہوگے. لیکن وہ چونکہ ہندو تھا وہ مانے ہی نہیں. اور آج وہ خود سکھ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑا دھوکہ ہوا کہ ہم نے خواہ کانگریس کا ساتھ دیا، ورنہ اگر ہم مسلم لیگ کا ساتھ دیتے تو آج ہمارا یہ سارا علاقہ جو ہے، جہاں مقدس مقامات تو یہی ہیں نا ان کے، حسن ابدال میں ہے یہ اپنے یہاں. تو سب سے بڑا تو کرتار سنگھ ان کا مکہ یہاں پر بڑی اہمیت ہے اس کی. اب تو دیکھیں نا عمران خان نے بہترین بنا دیا، وہ خوبصورت بنا دی جگہ وہ. تو آپ کا کہنا یہ ہے، کیونکہ عموماً کیونکہ دیکھیے یہ ایسی جس کو کہنا چاہیے اتنی تاریخ اس قسم کی ہے کہ کوئی بھی پوری طرح صحیح مستند تاریخ تو نہیں لکھ پایا ہے تقسیم کی. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی 1 ملین کے قریب اگر لوگ قتل ہوئے ہیں تو اس میں آدھے مسلمان تھے، آدھے ہندو اور وہ تھے سکھ تھے، کیونکہ یہاں راول پنڈی وغیرہ کے علاقے میں، حسن ابدال کے علاقے میں، اور ادھر بہار کے علاقے میں بہت مسلمانوں نے مارا. پھر یہاں پر پھر خصوصاً پنجاب میں سکھوں اور ہندوؤں نے مسلمانوں کو مارا. تو یہ مگر آپ لوگوں بات یہ جب وحشت پھیلی ہے تو پھر مذہب ایک طرف رہ گیا. تو بس پھر یہی ہوا کہ جو صورتحال دکھائی دے رہی ہمیں جو اس دور میں، تو خود آج جو سکھ ہیں پشیمان ہیں. اور لطف ہے کہ جب راجہ غضنفر مرحوم ہائی کمشنر ہو کے انڈیا گئے، انہوں نے ایسی فضا پیدا کی کرکٹ وغیرہ میں یہ وہ. تو یہاں سے باقاعدہ میں جب ایم اے کر رہا تھا، مجھے یاد ہے 54 میں، اور سن 47 میں زیادہ فاصلہ تو نہیں ہے نا، کتنا فاصلہ ہے کوئی آپ اندازہ کریں. ہاں. تو حالات بالکل بدل گئے. اور یقین کیجئے کہ ہمیں ویزا دیا بغیر اس کے کیا کہنا چاہیے تھے پاسپورٹ کے، ویزا لائن میں کھڑے ہو گئے اور اندر میجسٹریٹ نے مہر لگائی ہو جائیں. ہم گئے، آپ یقین کریں سکھوں نے ایسا استقبال کیا. اچھا. ہاں، تھال لے کے کھڑے ہوئے ہیں، لڈو اور یہ اور مٹھائی اور فلاں، اور وہ ہمیں دے رہے ہیں کہ نہیں. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہنگامے اور وہ بلوے تھے، لوگ کہتے ہیں کہ وہ تھے پولیٹیکل، اس کے پیچھے تھا معاملہ. اور اسے مجھے اردو کا اس کا لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ پرومپٹڈ تھے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا اردو میں کیا کہوں، لیکن وہ پرومپٹڈ تھے، طے شدہ تھی، طے شدہ تھا کہ یہ ہونا ہے. اور لیکن یہ کہ بڑی وحشت ہوئی، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہم نے آزادی کی بڑی قیمت دے دی ہے. چلو اس کا ایک ہمیں یہ تو فائدہ ہونا چاہیے تھا جو نہیں ہوا، کہ اتنی قربانیاں دی ہیں، کوئی عقل و ہوش سے کام لیتے، ملک کو ترقی کرتے. اور یہ جتنا غلط کام ہوا یہ سب اس لیے ہوا. اس کی اچھا ایک اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ شروع میں جو ویکیو پراپرٹیز تھیں ان کو وہ لوگ جن کے پاس تھڑے تھے، مکان چھوٹے چھوٹے تھے، انہوں نے کوٹھیاں لے لی، اور جن کے پاس ٹھیک ٹھاک خوشحال تھے وہ محروم ہو گئے. ہمارے 2 مکان تھے، ہمیں کچھ نہیں ملا. آپ اندازہ کریں، میرے والد صاحب جو ہیں تو ان کے پاس کلیم رہ گیا اور وہ کوئی مکان نہیں لے سکے. ہاں. اور پھر یہ ہوا کہ ایک نے کہا جی میں آپ کو مکان دلاتا ہوں، پنڈی میں تھا میں اس وقت، ولیج محکمے میں. تو وہاں ایک نے کہا جی آپ 500 روپے مجھے دیں، یہ دیکھیں یہ بلڈنگ ہے، یہ آپ کو میں ابھی دلوا دوں. والد صاحب نے کہا نہ میں نے رشوت لی ہے، واقعی نہیں لی انہوں نے، حالانکہ پٹواری تھے وہ، اور نہ رشوت دوں گا. نہیں دی. تو میں نے کہا چلو خدمت کے طور پہ دے دیتے، لے لیتے مکان. لیکن نہیں، مگر یہ تھا وہ تھی ہی رشوت. تو آپ کے والد وہاں بھی امبالہ میں بھی پٹواری تھے اور یہاں آ کے بھی پٹواری. تو پٹواری تو زمینوں پہ سنا بہت قبضہ کر لیتے ہیں. آپ کے والد نے کچھ نہیں کیا، بس مجھے پڑھایا.
اور 100 روپے تنخواہ تھی، 50 مجھے دیتے تھے. پھر لاہور میں چچا میرے تھے، وہ آئے کہتے بھائی یہ میں اسے ہاسٹل میں داخل کروں گا. میں نے کہا یہ کیوں ہاسٹل میں؟ وہ ہمارے یہاں رہے گا. تو والد صاحب نے کہا اچھا پھر یہ یہاں رہے گا لیکن بھائی جو بھی خرچ ہے. اس نے کہا پھر ہاسٹل میں داخل کریں. بڑی محبت سے اور بڑے تو گھر میں رکھا 2 سال. تو بڑا اچھا. مگر آپ دیکھیے کتنے عظیم لوگ تھے کہ حالانکہ اتنے مسائل سے، مالی مسائل سے گزرے اور نقل مکانی، ہجرت، سب اس کے باوجود ان کا یہ تھا کہ نہیں رشوت نہیں لوں گا، نہ دوں گا. لیکن اب کیسا ماحول بدل گیا. بس یہ لوگوں میں حوث سے زر جو ہے نا بس یہ بڑھ گئی ہے بہت. اور یہ تو یہ کیا سمجھا جائے کہ وہاں سے جو لوگ آئے تھے ان میں نہیں تھی، وہ بڑے پروفیشنل اور جذبے کے ساتھ آئے تھے. ایک تو یہ تھا کہ ان کے سامنے کوئی مثال نہیں تھی، ایسی بری مثال نہیں تھی. اچھی مثالیں تھیں، سادہ لوگ تھے بالکل، اور جو کچھ انہیں حاصل تھا وہ سمجھتے یہ بہت ہے. تو ڈاکٹر صاحب کسی مرحلے پر آپ کے والد کو، آپ کی والدہ کو یہ احساس ہوا کہ یہ وہ پاکستان نہیں جس کے لیے والدہ کو تو ہماری، میں نے بتایا نا 26 سال کی عمر تھی. اور یہ تو یعنی پارٹیشن سے بہت پہلے کی بات ہے. ان کا انتقال غالباً سن 37 یا 38 میں ہوا. تو آپ کے والد نے دوسری شادی نہیں کی؟ بالکل نہیں کی دوسری شادی. اچھا. کہتے ہیں نہیں بس اب نہیں شادی کروں گا. میرے اوپر نظر رکھی، انہوں نے مجھے پڑھایا، دیکھا. اچھا. اور مجھے کہا ہوا تھا بھائی اگر تم جہاں تک پڑھنا چاہو پڑھو. اچھا. تو میں نے ایم اے کر کے تو آپ میں کہتا ہوں. تو اچھا. میری ایک بہن تھی چھوٹی، بڑی تھی مجھ سے، وہ فوت ہو گئی تھی. اسی صدمے میں مجھے نہیں پتا کیوں انتقال ہوا. میں جب کبھی ذکر کرتا اپنے والد صاحب سے کہتے ہیں بھائی جو چلا گیا بس کیا یاد کرنا، ایسے کہہ دیتے تھے مجھے. اور شادی بھی نہیں کی دوسری، آپ کو خود پالا. کیا عظیم انسان تھے آپ کے والد. کمال تھے. کمال بات ہے. ایسے لوگ بس. تو وہ ہمیشہ خوش رہے کہ ٹھیک ہے ہم پاکستان چاہتے تھے، بڑے خوش مزاج تھے، بہت پاکستان یہی، یا یہاں آ کے جو تکلیف ہوئی یا لوگوں کا جو تکلیف کو تکلیف ہی نہیں سمجھا انہوں نے کبھی. اچھا. یہ کمال ہے. کبھی یہ نہیں کہا کہ دیکھو مجھے روٹی بنانا پڑی مجھے. تو یہ جو ماشاءاللہ آپ کی تخلیقی صلاحیتیں ہیں، یہ کس دور میں یہ جاگیں؟ کیونکہ میں ان سے انتظار حسین صاحب سے بات کر رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ شاید کوئی تخلیق کار تو اندر موجود تھا، لیکن جب یہ آگ اور اس کے خون کی وہ دیکھے، دریا دیکھے، تو شاید وہ پھر باہر آنی شروع ہو گئیں وہ صلاحیتیں. حقیقت یہی ہے کہ آدمی بنیادی طور پر جو کہنا چاہیے تخلیق کار ہے وہ پیدا ہی ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے. لیکن آپ نے کب سے پھر لکھنا شروع کیا؟ میں نے تو اپنے بچپن میں بھی کچھ کہتا رہا. پھر 16 سال کی عمر میں مجھے یاد ہے کہ کشمیر کی جنگ ہو رہی تھی اور میں نے اس وقت بھی کچھ کئی نظمیں، مجھے اب یاد نہیں، بس ایسی ہے کہ عسکری لشکر کو لے ملت ہے تیری منتظر. ہجرت پہ کوئی آپ کی نظم یا کوئی غزل ہو تو ہمیں سنائیے، یا کچھ اشعار آپ کو اپنے، آپ کی کوئی غزل نظم جو بھی ہو. زمین شب سے اگائی تھی روشنی ہم نے، واہ، جلا کے خود کو مٹائی تھی تیرگی ہم نے. نئی لکیر خود اپنے لہو سے کھینچی تھی، خود اپنے خون سے کیا دائرہ نیا تخلیق. مگر وہ صبح درخشاں جو خواب خواب ہوئی کہ اہل درد کی نظریں ہیں منتظر جس کی افق کے پار کہیں باشکستہ ٹھہری ہے. چلو کہ خود ہی گھروں سے نکل کے دیکھ آئیں، یہ دوستوں کی عطا ہے کہ دشمنوں کی جفا. مگر یہ کام بھی ہم پر گراں گزرتا ہے کہ اپنی ذات کا ہم احتساب کر لیتے ہیں. یہ سوچنے کی بھی فرصت نہیں رہی باقی کہ مر چکے ہیں تو جینے کی آرزو کیوں ہے، نگار صبح کا چہرہ لہو لہو کیوں ہے. اگر یہ سچ ہے قلم مصلحت کا دشمن ہے، خلوص وقت کی سب سے بڑی حقیقت ہے. نئی سحر کا نیا خواب دیکھنے والوں بڑھو کہ وقت کے پر لگ گئے زمانے کو. تراش لائے ہیں کچھ لوگ آفتاب میں، یہاں فقط ہے بہانے تراشنے کا عمل. چائنا ہمارے بعد آزاد ہوا، ہم کہاں ہیں اور وہ کہاں ہیں. اگر یہ سچ ہے قلم مصلحت کا دشمن ہے، خلوص وقت کی سب سے بڑی حقیقت ہے. نئی سحر کا نیا خواب دیکھنے والوں بڑھو کہ وقت کے پر لگ گئے زمانے کو. تراش لائے ہیں کچھ لوگ آفتاب میں، یہاں فقط ہے بہانے تراشنے کا عمل. سرے فصیل تمنا جلے چراغ نئے، پہن کے موسم گل آ گیا نئی پازیب.
سر فصیل تمنا جلے چراغ نئے، پہن کے موسم گل آ گیا نئی پازیب، نیا خیال، نیا حوصلہ، نیا منشور، نیا پیام، نئی زندگی، نئی منزل، ہماری سمت معین نہیں مگر پھر بھی کسے سنائیں کہ ہم سا کوئی غریب نہیں، سحر قریب ہے لیکن سحر قریب نہیں۔ واہ، سحر قریب ہے لیکن سحر قریب نہیں۔ تو جو بہت خواب دیکھتے ہوئے آئے تھے پاکستان کی، مایوسی تو ان میں ایک، لیکن اس بیداری مقصود ہے کہ لوگ احساس کریں کہ ہم کیا ہونا چاہتے تھے ہم اور کیا ہو گئے، اور یہ خرابی کیسے پیدا ہوئی، کس نے کی، کون اس کا سزاوار ہے، کسے کہا جائے خطا کار ہے، کس نے یہ سب ہمارے چاروں طرف مایوسی کے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ نے تو سارے حالات اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اور بہت ہی باشعور اور بیدار مغز جس کو کہنا چاہیے وہ لوگ ہیں آپ، تو آپ لوگوں کو کیا لگا کب سے یہ جو منزلیں، جو راستے ہیں وہ بدلنے شروع ہو گئے؟ کیونکہ شروع میں تو آپ نے فرمایا کہ اتنا جذبہ تھا کہ آپ کے والد نے کہا نہیں میں رشوت نہیں لوں گا، نہ دوں گا نہ لوں گا، تو اگر یہی جذبہ آگے بڑھتا تو پھر تو پاکستان آج کہاں ہوگا؟ یہ کہ ہم لوگوں کی تربیت اور نہج پہ ہوئی، نئی نسل کی تربیت جو ہے وہ اور نہج پہ ہوئی، تو پھر آپ لوگ ذمہ داری نہیں؟ ذمہ داری تو ہے بالکل۔ جن لوگوں نے میں آپ کو بتاؤں، میں کہا کرتا ہوں کہ معیار زندگی کا جنون ہمارا دشمن ہے۔ یہ معیار زندگی کیا ہے؟ یہ خاک میں ملنے والی چیزیں ہیں، لیکن اگر یہ پیدا ہو جائے کہ نہیں عزت نفس بڑی چیز ہے، یہاں عزت نفس کا تصور نہیں، کسی کو ہتھکڑی بھی لگ جائے پرواہ نہیں کرتے، قید میں چلے جائیں پرواہ نہیں کرتے، نکل آئیں گے پھر، تو ہماری عدالتیں صحیح نہیں کرتی، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ بالکل، اگر عدالتیں صحیح، دیکھیں چرچل نے جب جنگ ہوئی ہے دوسری، تو اس نے پوچھا صرف ایک ہی سوال کہ کیا ہمارے ہاں عدالتیں کام کر رہی ہیں صحیح؟ سب نے کہا بالکل، کیوں یہ پھر فتح ہماری ہے۔ اگر آج بھی ہماری عدالت، کیوں عدالتیں صحیح نہیں ہیں؟ کہ وہاں وہ پہنچائے گئے جو ان کے کام کے تھے، جنہوں نے پہنچایا۔ اور دوسری یہ کہ جو وکیل ہے وہ سچ کو جھوٹ اور سچ کو جھوٹ کو بنا دیتا ہے، حالانکہ وکالت جو ہے یہ بہت ہی معتبر پیشہ تھا کہ سچ کو سچ ہی رکھیں، جھوٹ کو جھوٹ ہی ثابت کریں، لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے۔ اب کیا کہا جائے کہ اتنا بڑا وکیل ہے اعتراض احسن، لیکن ایک باہر کی تعلیم پا کے الٹی سیدھی اردو بولنے والے کے نیچے بیٹھا ہوا ہے کہ ان میں جرت نہیں ہے یہ بتائیں کہ بھائی لیڈرشپ تو ہمارے پاس ہے، آپ کہاں سے آگے لیڈر، کیا کام ہے آپ کا؟ یہ حقیقت ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو اپنا رہنما بنایا جو رہنمائی کے قابل نہیں تھے۔ کل ہی میں نے کوئی شعر کہا تھا کہ میرے خیال اس میں اتفاق سے ہے، میں یہ کہنے والی تھی کوئی اور آپ کو پسندیدہ اپنی غزل ہو، کوئی تازہ غزل ہو تو ارشاد۔ بس وہاں 3-4 شعر ہیں سنا دوں گا، یہ بند کر لیں بے شک۔ ارشاد۔ دل میں رنج و ملال ہے اب تو، ہر طرف ایک زوال ہے اب تو، دل میں رنج و ملال ہے اب تو، ہر طرف ایک زوال ہے اب تو، بند کوچے میں آ گئے وہ بھی، واپسی بھی محال ہے اب تو، بند کوچے میں آ گئے وہ بھی، واپسی بھی محال ہے اب تو، خود فریبی میں مبتلا ہونا یہ بھی گویا کمال ہے اب تو، خود فریبی میں مبتلا ہونا یہ بھی گویا کمال ہے اب تو، رہنماؤں میں رہزنی دیکھی، کوئی کیا ہے یہ حال ہے اب تو، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، لب پہ یہ بھی سوال ہے اب تو، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، لب پہ یہ بھی سوال ہے اب تو یہ بہت صحیح، بہت ہی آپ نے جو ملک کی صورتحال ہے اور جو حالات ہیں آپ کے ارد گرد ان پر یہی اب لکھا جا سکتا ہے۔ تو میں ہمیشہ جو بھی شاعری کرتا ہوں میں وقت کے تقاضوں کو سامنے رکھتا ہوں، حالات کو دیکھتا ہوں، اپنی کیفیت کو دیکھتا ہوں، اپنی محرومیوں کو پیش نظر رکھتا ہوں، ہم کام کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ جو ادبی ماحول ہے ملکی حالات سے وہ بھی متاثر ہوا اور ادب میں بھی ملاوٹ ہوئی؟ ادب میں ہاں یہ تو ہے، بہت سے لوگ وہ ہیں جنہوں نے قلم کی حرمت کا احساس نہیں کیا اور نام نہیں لیتا، لیکن جو کہنا چاہیے اعلیٰ اقتدار میں جو لوگ ہیں ان کے قربت ان کو نصیب ہوئی، انہوں نے فائدے اٹھائے۔
کسی کو سفیر بننا، درباری تو یہ تو ہے، لیکن ہم بے نیاز ہے، درباری ادیب بہت ہیں، بالکل ہمارا کریٹو ورک جو ہے نا اپنی جگہ، اور یہ ہمیں کچھ پسند ہی نہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارا سب کچھ اچھا چل رہا ہے، کام، گھر ہے، بچے ہیں، رونق ہے۔ تخلیقی سفر جاری ہے؟ ہاں یہ تو عجیب بات ہے، آج بھی میں سوچ رہا تھا، میں کہہ دیتا ہوں کہ بس کافی ہو گیا، لیکن اب میری غزل کے تقریباً 70 غزلیں ہو چکی ہیں، تو انہیں اب چھپانا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ بعض اوقات وہ نظر بھی لگ جاتی ہے نا کہ یار آپ اتنا سرمایہ، تو گویا اب آپ کی نئی کتاب آنے والی ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کتنی آپ کی کتابیں ماشاءاللہ سے 40-45 گنتی کرنی ہے آپ نے؟ 40-45 کتابیں ڈاکٹر صاحب کی، 40-45 کتابیں، لگتا ہے لکھنے کی مشین ہے۔ نہیں میں ایسا نہیں ہے، وہ ہے، لیکن میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اپنے اس معیار کو برقرار رکھوں۔ ہاں کہ تقریباً 40 کے قریب کتابیں ہیں، اس میں شاعری کی ہیں اور آپ کے اور کیا چیزیں ہیں؟ یہ دیکھیں نا کہ آپ نے نعتیں بھی لکھی ہیں، آپ نے یہ میں بتاؤں کہ 14 مجموعے تو میرے نعت کے ہیں، سوری غزل کے ہیں، 10 مجموعے جو ہیں وہ یہ اس کے ہیں، نعت کے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تنقید کے تبصرے جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ حرف ہنر ہے، معیار ہنر ہے، اور یہ وقار ہنر ہے، اور ایک یہ نئی کتاب جو ہے آپ کو یہ دے رہے ہیں، آثار ہنر ہے، یہ آخری کتاب ہے، آثار ہے، یہ سب دنیا سے جو جا چکے ان پر لکھا ہوا۔ تو اس کے علاوہ ہاں جی، حاصل عمر گریزاں ہیں، وہ میں آپ کو نہیں دے سکتا، دکھا دوں گا، یہ آپ بیتی ہے میری، یہ 1900 اردو بازار سے۔ تو یہ ان کی سب کی آپ بیتی ہیں یا خاکے ہیں؟ نہیں جیسے غالب نہ مضمون ہے، ان پر ان کی شاعری پر باقاعدہ تنقید ہے۔ سر سید احمد خان، علامہ اقبال، یہ سب، ناصر قاسمی، احمد ندیم قاسمی، احمد فراز، طالب جوہری، فیض احمد فیض، اشفاق احمد، آپ نے بھی میرا خیال ہے یہ میر تقی میر ہیں، پنجابی کی بھی ہیں میری، اچھا تتیاں چھاواں اچھا، ایک، اور دوسری ہے وہ حرفاں سنیہا، تو یہ بھی ہے، اور ایک جائزے میں میرے پاس پتہ نہیں یہاں ہوں گے کہ نہیں، یہ جائزے ہیں علمی و ادبی، یہ بھی بڑی اچھی کتاب، بہت چلی یہ بھی۔ تو باقی یہ دیکھیں کہ یہ دیار زینب جو ہے یہ سفر نامہ ہے، اچھا، یہ کراچی میں لوگوں نے دیوانوں کی طرح مجھ سے مانگا، آپ کو چاہیے، آپ شام کا سفر ہے، شام کو سفر پڑھنے والا جس نے پڑھا اس نے کہا ایسا لگتا ہے کہ ہم آپ کے ہم سفر رہے ہیں، ہم سفر ہیں۔ اچھا یہ جو ہیں رباعیات بہت کم لکھی جا رہی ہیں آج کل، اور لکھنا ہے بھی مشکل کام، رباعی کہنا بہت مشکل ہے، یہ میں نے کیا، اس میں میں نے یہ انتظام رکھا ہے کہ اس میں آپ کو دکھا دوں کہ اس میں حمدیہ ہیں یہ، پھر اس کے بعد یہ نعتیہ، نعت کم اس لیے رکھی کہ نعت کے الگ مجموعے ہیں میرے، منقبتیہ ہیں، یہ منقبت ہے مولا کائنات کی، پھر یہ رسائی ہے امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، پھر یہ اخلاقی ہیں، اخلاقیات پر ہیں، اور اس کے بعد یہ اخلاقیات بھی بہت ہیں، پھر ذاتی ہیں جو ذاتی میرا اپنا کہتا ہوں، اور ذاتیات بھی کافی، پھر سیاسی اور معاشرتی آج کے دور میں جو کچھ گزر رہا۔ آپ کا بہت شکریہ، ایک مرتبہ پھر کہ آپ نے یہ سب کتابیں آپ کے لیے میں نے ایسے وقت نکالا، بہت بہت شکریہ۔ یہ لیٹسٹ ہے دامان مصطفیٰ۔ آپ لوگ یہ ضرور سنیے گا اور مجھے آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا، اور جیسے کہ میں ہر مرتبہ اپنی ان پروگرامز میں جن کا میں نے ٹائٹل ہی پارٹیشن سٹوریز رکھا ہے، ان میں یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ لوگوں کے کوئی دوست یا احباب ایسے ہوں جنہوں نے پاکستان ان علاقوں سے، ان شہروں سے جیسے راولپنڈی یا یہ لاہور وغیرہ سے ترک مکانی کی ہو، نقل مکانی کی ہو انڈیا کی جانب، اور ان سے میرا رابطہ ہو سکے، ان کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو، کسی بھی برادری سے ہو، ہندو ہوں، سکھ ہوں، لیکن وہ ان علاقوں سے انڈیا کی جانب گئے ہوں، تو میں بہت مشکور ہوں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔